अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, मेरे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी गुफ्तगू करेंगे। निज़ामी साहब, कौमी सलामती कमेटी की आज मीटिंग हुई है। भारत की जानिब से तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तान अपने उस मौक़िफ़ पर कायम है। इससे पहले भी जो मुज़ाकरात की पेशकश थी पाकिस्तान की जानिब से, हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब ने ये कहा था कि अगले हफ्ते कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग होगी। खैर आज हो गई, वक्त की ज़रूरत भी मैंने थी। उनको कहा था कि ये परसों होने वाली है। जी, परसों होने वाली है और वो कह रहे थे अगले हफ्ते। तो ये हमारे तर्जमान जो हैं कि लगता है इस वक्त गालिब के शेर पढ़ने पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं बजाय कि ऐसे अहम मामलात पे। आप साबिक वज़ीर इत्तलात हैं, आप उनसे ज़्यादा बाखबर हैं। वो मौजूदा वज़ीर इत्तलात हैं, उनको इसकी खबर नहीं हुई है। वजह क्या है? जो पीटीआई के अंदर अंदरूनी मामलात चल रहे हैं, हम देख रहे हैं हर तरफ ही एक खिचड़ी है। लेकिन ना वो यानी पीटीवी जो है ये तो उनके डोमेन में आता है ना, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के। अब उसके यूनियन के साथ उनका खड़ा होना, एमडी का दूसरी तरफ होना, ये अजीब एक गड़बड़ मची हुई है पीटीआई के अंदर। एक तो उनकी मुहाज़राई है अपोजिशन के साथ जी, एक आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। पता नहीं कैसे ये इस मौके पे आपने आप कौमी सलामती के इजलास का जिक्र किया कमेटी का, तो उन्होंने बड़े इमरान खान साहब ने जो बिल्कुल सही कहा कि एलामिया में कि भारत को किसी भी मिस एडवेंचर को जवाब देने का उन्होंने हुक्म दिया। साथ साथ ये भी कहा कि हम जो दूसरा अहम पॉइंट है कि रियासत को इंतहा पसंद दहशतगर्द या मनाल नहीं बनने देंगे, और वज़ारत दाखिला को और सिक्योरिटी इदारों को इंतहाबंद को दहशत गर्दी के ख़ात्मे की कार्रवाई तेज़ करने का भी कहा उन्होंने। फिर मुज़ाकरात की भी दावत दी है। तो मकसद है कि ये अच्छी पेशरफ्त है। और पेशरफ्त क्या है, एक अच्छे फैसले हैं। लेकिन इसमें ज़रा कैटेगोरिकली कर ये भी कहा जाता है कि ये लोग जो हमारे यहाँ अगर कोई इस्तेमाल करेंगे ना सरजमीन, तो हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब लाइन पे मौजूद हैं, निज़ामी साहब हमारे साथ, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब्बासी साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। भाई साहब, हम देख रहे हैं दाखिली खारजी मामलात इस वक्त खासे गंभीर हैं, लेकिन इन सारे माहौल में हुकूमत हो या अपोजिशन की सियासी जमातें हों, आपस में गुत्थम गुत्था हैं। क्या हालात की नज़ाकत का इदराक नहीं है किसी को? देखिए, हालात की नज़ाकत जो है वो बिल्कुल यकीनन मौजूद है, और ये ज़िम्मेदारी हुकूमत पर होती है कि वो ऐसा माहौल पैदा करे जिसमें तमाम जमातें बैठकर कौमी मसाइल पर और जो मुल्क को जो पेचीदा बैरूनी ख़तरात हैं उनका मुकाबला कर सके। बदकिस्मती से आप इस हुकूमत का रवैया देख लें, जब से ये आए हैं, जो इनका रवैया है पार्लियामेंट की तरफ, अपोजिशन की तरफ, वो ऐसा माहौल पैदा नहीं कर रहा। तो ये अब्बासी साहब, ये कोई कोशिश हो रही है माहौल पैदा करने की या ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं? मुझे तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आई। आज भी जो बात हुई वो तो स्पीकर साहब तो बात करने का मौका नहीं देते, और पता नहीं क्या हुकूमत चाहती है कि कल भी हाउस को एडजर्न कर दिया, आज भी हाउस को एडजर्न कर दिया। फाइनेंस बिल पर डिबेट होनी है, कल तो रेजोल्यूशन बड़ी मुश्किल के साथ हमने कहा भाई बैठ जाएं यहाँ पर, एक रेजोल्यूशन तय कर लें, स्पीकर साहब उसको पढ़ दें, पूरा हाउस हिमायत कर दे, ताकि पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने चला जाए। वो तो बहरहाल हो गया, उसके बाद हाउस एडजर्न हो गया, आज भी हाउस एडजर्न हो गया। अब फाइनेंस बिल पर डिबेट होना है, जो मुल्क के अंदर मईशत की हालत है वो भी डिबेट होनी है, जो महंगाई है वो भी डिबेट होनी है, लेकिन अभी तक कुछ माहौल बनता हुआ नज़र नहीं आता। तो अगर आप इस पस मंज़र में देखें तो एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जी अपोजिशन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए, या मुल्क के जितने भी संजीदा तबके हैं उनका ये मुतालबा है कि एक तरफ इंडिया सेबर रेटलिंग कर रहा है, जैसे आपको मालूम है तो पलोमा वाक़े के बाद। तो दूसरी तरफ अगर ये मामला चल रहे हैं तो आप ही कोई इनिशिएटिव लें, हुकूमत के साथ बैठने की कोशिश करें कोई। देखिए, हमने तो हमेशा इनिशिएटिव लिया है, हमने हमेशा कोशिश की है कि जो इश्यूज़ हैं उन पर डिबेट हो और वो इश्यूज़ तय हों। लेकिन यहाँ आप जिस तरीके से हाउस को चलाया जा रहा है उसको देख लें कि जब एक तकरीर अपोजिशन करती है तो उसके बाद एक तकरीर हुकूमत का वजीर करता है।
پھر اپوزیشن تقریر کرتی ہے، پھر حکومت کا ایک وزیر تقریر کرتا ہے، اور کوئی تقریر اگر آپ سنیں تو وہ ایشو پر نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے پرسنالٹیز پر یا پارٹیز پر، اور چور اور مختلف قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس سے تو ایسا ماحول پیدا نہیں ہوگا. ہمیشہ ہاؤس کا یہ ٹریڈیشن رہی ہے کہ اپوزیشن ایشو ریز کرتی ہے، اس پر بات کرتی ہے، اور پھر حکومت کا موقف ایک وزیر آخر میں بیان کرتا ہے. یہ جو طریقہ ہے جو اپنایا گیا ہے، اس سے تو ماحول میں اور خرابی پیدا ہوتی ہے، کوئی بہتری نہیں آتی. تو ابھی تک کوئی کنسٹرکٹیو، کوئی آبجیکٹیو ڈیبیٹ جو ہے وہ اسمبلی میں بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. اچھا عباسی صاحب یہ بتائیں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ نیب کا معاملات تو نہیں ہیں کہ مثلاً اس سے بڑا کل ارتعاش پیدا ہوا، آج بھی ہوا، آغا سراج درانی جو اسپیکر ہیں جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا، پھر آج شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم نے کہا یہ آپ ہی کا تو بنایا ہوا سارا کام ہے. تو پھر عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں وہ ننسل منڈیلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت کے نام پہ آپ کو یہی بات میں کر رہا ہوں کہ حکومت کبھی اس قسم کا رویہ نہیں اپناتی. ایک ایشو ریز کیا گیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آغا سراج درانی صاحب جو سندھ اسمبلی کے اسپیکر ہیں، ان کو نیب نے بغیر کسی نوٹس کے، بغیر کسی الزام کے گرفتار کر لیا ہے. اب جب وہ تقریر ختم کی تو وزیر صاحب کھڑے ہو گئے، شفقت محمود صاحب، اور طرح طرح کی، انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی تعلق نیب سے نہیں ہے، ہمارا کوئی کنٹرول نیب پر نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو آپ بیٹھ جائیں، آپ اپوزیشن کو بات کرنے دیں، اپنے خدشات کا اظہار کرنے دیں، اور تاکہ حقائق عوام کے سامنے آئیں. پھر انہوں نے کہا جی تو آپ کا بنایا ہوا قانون ہے. تو شفقت محمود صاحب اس وقت کہاں تھے جب یہ قانون بنا تھا؟ یہ ایک عامر کا بنایا ہوا قانون ہے، اندھا قانون ہے، تو ختم ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا کیونکہ کنسنسس قائم نہیں ہوا، اور اس وقت پی ٹی آئی ہی بھاگ کر گئی تھی. بہرحال اس معاملے کو ایک طرف رکھ دیں. جو اصل ایشو تھا کہ آپ نے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اسپیکر کو، آغا سراج درانی کو ایک طرف کر دیں، ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اسپیکر کو آپ نے دارالحکومت میں پکڑ کر اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ اس کو بغیر کسی الزام کے آپ نے پکڑا، اس کو یہاں سے کراچی ٹرانسپورٹ کیا، اس کے گھر پر چھاپا مارا. اگر آپ نے تفتیش کرنی ہے بالکل کریں، الزام لگانا ہے بالکل کریں، احتساب کرنا ہے بالکل ہو. اگر حکومت تو کہہ چکی ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بات ختم ہو گئی. ہم تو نیب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس نے کس نے ان کو یہ اختیارات دیے ہیں؟ جس طرح اس سے پہلے لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف صاحب کو اسی طرح بلا کر گرفتار کیا گیا، کوئی الزام نہیں لگ سکا، 69 دن کا ریمانڈ انہوں نے رکھا، اور اس کے بعد آج تک کوئی بھی الزام، کوئی پروسیکیوشن شہباز شریف صاحب کی نہ ہو سکی. تو یہ جب حالات ہوتے ہیں تو کم از کم ان باتوں کے اظہار کا موقع تو ہونا چاہیے نا. عباسی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیب حکومت کے زیر تسلط ہے، اور نیب کے قانون کا آپ نے ذکر کیا ہے، کیا حکومتی اور اپوزیشن کے حلقوں میں اس پہ کوئی ڈائیلاگ ہو رہے ہیں، اس پہ غور کیا جا رہا ہے کہ اس قانون میں کوئی تبدیلی لائی جائے؟ دیکھیں، جہاں تک حکومت کے ہونے کا تعلق ہے، حکومت کے کچھ افراد، آج جیسے وزیر صاحب نے کہا کہ حکومت کا نیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نیب یہ حکومت کا جو معاملات ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو وزیر اعظم صاحب ہیں بارہا کہہ چکے ہیں کہ میں احتساب کر رہا ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، پتہ نہیں 2 وکٹیں گرائی ہیں، 50 وکٹیں گرانی ہیں، 50 لوگوں کو میں نے اندر کرنا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، اور کئی میٹنگز وزیر اعظم کی اور چیئرمین نیب کی ہو چکی ہیں، اس میں کیا ڈسکس ہوا. تو حکومت یہ وضاحت کر دے کہ کیا نیب اس کے کہنے پر کام کر رہی ہے یا ان سے بالاتر کام کر رہی ہے. اور اسی بات، یہ سوال آج راجہ پردیش صاحب نے بھی کیا، اس کا کوئی جواب نہ آیا، بلکہ ادھر سے الٹے الزامات لگائے گئے. تو اصل بات یہ ہے کہ اگر احتساب کرنا ہے، حکومت احتساب کرے. آج تمام ادارے ان کے پاس ہیں، اختیارات ان کے پاس ہیں، ریکارڈ ان کے پاس ہے. باتیں نہ کریں، احتساب کریں. اور احتساب میں نے پہلے کہا کہ مجھ سے اور میری کابینہ سے شروع کریں. ہم پہ الزام لگا لیں جو بھی الزام لگانے ہیں، لیکن یہ الٹے سیدھی باتیں جو نیب کر رہا ہے، جس کا حکومت کبھی کہتی ہے کہ ہمارا تعلق ہے، کبھی کہتی نہیں ہے، اس کی وضاحت ہونا ضروری ہے. جہاں تک قانون کا تعلق ہے، نیب ایک کالا اور اندھا قانون ہے. ایک عامر نے بنایا تھا، آج سے بہت پہلے ختم ہونا چاہیے تھا. بدقسمتی سے کنسنسس نہ ہو سکا، نہیں ختم ہوا.
آج ضرورت ہے کہ کنسنسس سے اس قانون کو ختم کر دیں. اگر کیونکہ ہم یہ بات کریں گے تو کہیں گے جان بچا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا قانون ختم کر دیں, اس میں لکھ دیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جس کے لیے قانون بنایا گیا تھا اس کا اطلاق رہے گا, لیکن قانون کو ختم ہونا چاہیے. یہ قانون اس ملک کی معیشت کی تباہی کا سبب اور حکومت کی تباہی کا سبب بن چکا ہے اور بن رہا ہے. عباسی صاحب, یہ آپ کو بھی نیب نے گرل کیا ہے اگلے روز یہ ایل این جی کے ڈیل کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ اس کی تفصیل بتائیں, آپ کو کوئی فارم بھی دیا ہے. پھر وہ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ بطور وزیر اعظم آپ نے یہ پورٹ فولیو اپنے پاس رکھا. تو یہ بتائیں تو صحیح کہ کیا یہ ایل این جی پوچھنے کی ضرورت کیا تھی, یہ کو بتائیں ذرا قوم کو کہ یہ کیا قصہ ہے ایل این جی کا جس کی وجہ سے آپ کو ہال اپ کیا جا رہا ہے. شیخ رشید بھی بڑا اس معاملے میں آپ کے خلاف بڑے سفر آ رہے ہیں اسی ایل این جی ڈیل کے ریفرنس سے. میرے خلاف جو مرضی صاف آ رہا رہے, کوئی گرل نہیں کیا نیب نے. نیب کو واقعے کا پتہ ہی نہیں ہے, مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے. ڈسکشن ہوئی, ان کو سارا ایکسپلین کیا کہ یہ کیا تھا اور کیوں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اگر نیب حکومت کی پالیسی کو کویسچن کرے گی, نیب اکنامک پالیسی کو کویسچن کرے گی, تو پھر نیب آ کر ای سی سی اور کیبنٹ میں بیٹھ جائے. نیب کا کوئی تعلق حکومت کی پالیسی سے نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں نالائق ہوں, ہو سکتا ہے میری پالیسی غلط ہو, اس میں کرمنل ایلیمنٹ کہاں سے آ گیا؟ تو اب یہ کہنا کہ یہ ایل این جی کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی, یہ باتیں میرا خیال ہے کہ نیب کے اختیار میں نہیں ہے. کرمنل ایلیمنٹ کا بارے میں بالکل کرمنالٹی کا کوئی ایلیمنٹ ہے اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. اس سے آگے پالیسی کی ڈسکشن, میں تو نیب کے افسروں سے پوسٹ فیکٹو پالیسی ڈسکشن کیا کروں گا, اس کا مقصد کیا ہے. تو یہ فیصلہ کر لے نیب کہ ان کا اختیار کیا ہے, ان کا کام کیا ہے. اگر نیب کا کام حکومت کی پالیسی کو ڈسکشن کرنا ہے, اس کو چیلنج کرنا ہے, اس کے بارے میں رائے رکھنی ہے, تو پھر نیب کیبنٹ میں بیٹھے, ای سی سی میں بیٹھے, اور جب یہ معاملے ڈسکس ہو رہے ہوں تو وہاں پر اپنی رائے دے دے. میرا نہیں خیال کہ نیب کا یہ کام ہے. تو نیب ایک فشنگ کر رہا ہے کہ کسی کو پکڑا جائے. میں نے ہمیشہ کہا ہے میں حاضر ہوں, جو کچھ میری منسٹری میں ہوا وہ میرے اختیار میں تھا. اور اگر نیب یہ کہے کہ ملک کا وزیر اعظم کیبنٹ کا پورٹ فولیو نہیں رکھ سکتا, تو نیب کو میں کہوں گا کہ ملک کا آئین اور قوانین پڑھ لے. اگر نہیں پڑھے ہیں تو آج بھی قوانین موجود ہیں. عباسی صاحب, یہ جو نیب والا کا جو یہ ایل این جی کا ایشو ہے, اس پہ وزیر اعظم بھی کہتے رہے کہ یہ, لیکن یہ بھی کہتے رہے کہ اس کو میں ختم کر دوں گا. تو کیوں نہیں انہوں نے قطر سے ڈیل ختم کر دی؟ آپ نے تو بہت خراب کی تھی. جی میں تو کہا ہے نا, میں نے کہا ہے بھائی آپ بتائیں نا کون سی خرابی ہوئی ہے. قطر وہ گئے تھے, کیا باتیں ہوئی ہیں ذرا عوام کو بتا دیں وہاں پر کیا بات ہوئی ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ایل این جی جو ملک سے آئی ہے, اس کے بغیر کوئی ملک انرجی کرائسس حل کر سکتا ہے تو کر لے, اس کو ختم کر دے. اگر ایل این جی میں پاکستان کو کم از کم $2 ارب کیش کا سالانہ فائدہ نہیں ہوتا, میں ذمہ دار ہوں. اگر ہماری جو ٹرمینلز بنے ہیں وہ دنیا کے سستے ترین نہیں ہیں تو میں ذمہ دار ہوں. اگر جو ایل این جی ہم نے پروکیور کی ہے وہ دنیا کی سستی ترین نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں. اور اگر دنیا کے اندر سب سے کم ترین عرصے میں ایل این جی سسٹم میں آئی ہے, اگر پاکستان میں نہ آئی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. تو یہ مذہقہ خیز باتیں جو اس ملک میں وزیر اور وزیر اعظم کر رہے ہیں, انہوں نے اپنے جھوٹ سے, ان الزامات سے آج معیشت کو تباہ کیا ہے. آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ اس دفعہ جو 2 ایل این جی کے شپ انہوں نے ڈائیورٹ کیے, اس سے ملک میں کتنے ارب روپے کا نقصان ہوا ہے, یہ آپ کیلکولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے, آپ نیپرا کی رپورٹس دیکھ لیں, آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس دیکھ لیں. یہ بدقسمتی ہے کہ آج ملک میں اعلیٰ ترین عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ جھوٹ بولتے ہیں, غلط الزامات لگاتے ہیں, اور وزیر اعظم اپنی پارلیمانی پارٹی کو کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بولیں, ان لوگوں کو اسمبلی کے اندر چلنے نہ دیں. اچھا عباسی صاحب, آپ سے جب بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ سارے معاہدے قوم کے مفاد میں کیے, سستی قیمتوں پہ معاہدے کیے گئے, معیاری ٹرمینلز لگائے گئے. موجودہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ نے جو معاہدے کیے وہ اس حالت میں ہے کہ حکومت پاکستان ری نیگوشیٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے. ذرا یہ بتا دیں, یہ جو ابہام ہے اور عوام میں یہ بڑی کنفیوژن ہے, ایک آپ کا سکول آف تھاٹ ہے, ایک ان کا ہے,
تو کیا اس کے لیے آپ اسد عمر صاحب کو کوئی مناظرے کی پیشکش کر سکتے ہیں, کوئی چیلنج کر سکتے ہیں, وہ آپ کے روبرو بیٹھ جائیں, یہ کنفیوژن دور ہو جائے عوام میں؟ جی میرا کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے, میں تو فیکٹس پہ بات کرتا ہوں کہ جس ریٹس پر ہم نے ایل این جی لی ہے, جس ریٹس پر ہم نے ٹرمینل لگائے ہیں, وہ دنیا کے سستے ترین ہیں. یہ کمپلیکس ایشوز ہیں. اگر اسد عمر صاحب ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں, میں وزیر اعظم رہا ہوں, ان کا وزیر اعظم آ جائے, بیٹھ جائے. اگر وہ تشریف نہیں لا سکتے, بڑے آدمی ہیں, تو اسد عمر صاحب آ جائیں, پیٹرولیم منسٹر آ جائیں, آ کے مجھ پہ سب سے پہلے الزام لگائیں کہ میں نے کون سا کام غلط کیا ہے. میں اس کا جواب دینے کو تیار ہوں, اور اس کے بعد اگر یہ صحیح ہوئے تو میں ہر سزا کا حقدار ہوں. اگر میں صحیح ثابت ہوا تو میں ان سے معذرت کی توقع رکھتا ہوں. پہلے یہ میرے منہ پر کہیں کہ ہم آپ سے معافی مانگیں گے, ہم نے غلط الزام لگائے ہیں. میں کسی وقت بھی کسی ٹی وی چینل پر مناظرے کے لیے تیار ہوں. شیخ صاحب کا کیا ہوگا, نظامی صاحب, شیخ رشید صاحب کا کیا خیر ہوگا؟ وہ تو روز بدلتے دیتے ہیں پینترا. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ مزید سیاسی معاملات پہ بھی رہیں گے, اور پاکستان کے اس وقت جو داخلی اور خارجی حالات ہیں اس سے متعلق بھی شاہد خاقان عباسی صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. نظامی صاحب, یہ دسمبر کے مہینے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں گیس بحران نے جنم لیا, اور بالخصوص سندھ میں, اور وہ جو ریزن تھی, کچھ سمندر میں معاملات خراب تھے, لو ٹائیڈ ہائی ٹائیڈ کچھ چل رہے تھے, جہاز پارک نہیں ہو سکے. ذرا بھائی صاحب سے میرا خیال اس سے مطلب یہ جو ایک جہاز ڈائیورٹ کرنے پڑے, انہوں نے کہا جی یہ بندرگاہ غلط بنی ہوئی ہے, ٹرمینل ہی غلط بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کیونکہ یو آر میں تو آپ کے ساتھ قطر بھی ایک دفعہ آپ ساتھ ہی تھا آپ کے, کہ یہ اس طرح اس کی کوئی ٹیکنیکلی ہمیں کو سمجھا دیں. عام شہری کے ذہن میں تو یہی ہے کہ یہ بھی پچھلی حکومت کی وجہ سے نئی حکومت کو یہ مصیبت پڑی. جی میں نے پہلے کہا نا کہ اس حکومت کا ایک کام میں ایکسپرٹ ہیں, جھوٹ بولنے میں, اور جھوٹ بھی اتنے سفید بولتے ہیں کہ کوئی شرم حیا بھی محسوس نہیں کرتے. یہ 2 جہاز انہوں نے پہلے ڈائیورٹ کر دیے ونٹر کے اندر, اور وہ نہیں لیے, اس سے شارٹیج پیدا ہو گئی. کیوں ڈائیورٹ کیے؟ اس کے بعد جو جہاز آئے ان کی ٹائمنگ کو مینیج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جو پورٹ قاسم ہے یہ ہائی ٹائیڈ میں جہاز اندر آتے ہیں, تو انہوں نے وہ ٹائمنگ مس کر دی اور جہاز باہر کھڑے رہے. پھر ایک جہاز آ گیا, اس کے بعد دوسرا جہاز بھی آ گیا, یہ بیک لاگ کریٹ ہو گیا, اور تقریباً 3 دن یہ جہاز ڈیلے ہوئے. اور اس کا جو میرا خیال ہے کہ $50,000 ڈیلی تو صرف جو جہاز کا ڈیمیج ہوتا ہے وہ پڑتا ہے. وہ آپ حساب لگا لیں اس کا نقصان. اور جو میری اطلاع ہے کہ تقریباً 15 ارب روپے کا نقصان ہوا جو ہم نے فرنس آئل جلا کر بجلی بنائی, کیونکہ فرنس آئل کی قیمت ڈبل ہوتی ہے بجلی بنانے کی کمپیئر ٹو ایل این جی. تو یہ تقریباً 15 ارب کا نقصان وہاں پر ہوا ہے, اور شاید اس سے بھی نقصان زیادہ ہوا. اور جو نقصان انڈسٹری کے بند ہونے سے, سی این جی کے بند ہونے سے ہوا, اس کا اندازہ لگانا ذرا مشکل ہوتا ہے. تو یہ نااہلی ہے, بد انتظامی ہے, اور اس حکومت کا خاصہ بھی یہی ہے کہ جھوٹ بولنا, بد انتظامی اور نااہلی. تو اس کا مطلب ہے کل کلا کو وزیر متعلقہ میری ٹائم کے کون ہے, علی زیدی صاحب؟ جی علی زیدی صاحب. کل کو ان کے خلاف بھی ریفرنس بن سکتا ہے نیب کا اس حوالے سے. نہیں, نالائکی بھی تو ریفرنس نہیں بننا چاہیے نا. دیکھیں میں نے یہی کہا ہے کہ یہ نیب فیصلہ کر لے کہ کیا نالائکی بھی کرپشن میں شمار ہوتی ہے, کیا بد انتظامی بھی شمار ہوتی ہے, کیا غلط پالیسی بھی ہوتی ہے, کیا غلطی بھی ہوتی ہے. یہ بھی اس کے بھی ریفرنس بنتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ نالائکی میں ریفرنس بنتے ہیں. ہاں صحیح ہے, آپ نے ایک اصولی بات کی. نیب کا کام کرمنل انٹینٹ کو یا کرمنل ایکشن پہ ہوتا ہے, وہ بہت دور چلے جاتے ہیں معاملات. اچھا عباسی صاحب, ایک بڑا زبردست قسم کی تقریب ہوئی, لارجسٹ ٹیکس پیئر کو آنر کیا گیا. آپ کو بھی وزیر اعظم نے مدعو کیا اس عشائیے میں یا زورانے میں, لیکن آپ نہیں گئے, بلکہ آپ نے کہا کہ یہ ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ یہ پارلیمنٹیرینز کی تو پارلیمنٹ اعلان کرتی ہے, باقی لوگوں کے نام بھی ڈسکلوز کرنے چاہیے تھے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے آپ کی؟ جی یہ کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے. ایف بی آر کے قوانین اگر آپ دیکھ لیں کہ ٹیکس پیئر کون ہے, میں 32 سال سے ٹیکس پیئر ہوں, جو مجھ پر ٹیکس بنتا ہے میں پے کرتا ہوں. تو آج
وہ لوگ، وہ وزیر اعظم اور وہ کابینہ جو ٹیکس پے نہیں کرتے، وہ 150 ٹیکس پیئرز کو آنر کرنا چاہتے ہیں. آنر کس بات کے لیے؟ کہ جو میری رسپانسبلٹی ہے، ٹیکس دینا آپشن نہیں ہوتا، یہ قانونی ذمہ داری ہوتی ہے. جو آپ کی انکم ہے آپ نے ٹیکس دینا ہے، جو آپ کا لائف سٹائل ہے آپ نے ٹیکس دینا ہے. تو اس میں آنر کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی. ایک کانفیڈینشیلٹی کا ایلیمنٹ ہے، ایک رسپانسبلٹی کا ایلیمنٹ ہے. آنر کس بات کا؟ اگر میں اس ملک میں رہتا ہوں، میری انکم ہے، ٹیکس دینا مجھ پہ لازم ہے. نہیں تو آپ تو پکڑیں جو نان فائلرز ہیں، جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے، ان کو پکڑیں. جی جی صحیح ہے. ٹھیک، لیکن عباسی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے. دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ کی ذمہ داری ہے، قانون آپ کے پاس ہے، تو پھر تو آپ اس پہ کیس بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے جو خفیہ معلومات تھیں ان کو یہاں کیوں کیا گیا، یا پھر کوئی اور شخص بھی کر سکتا ہے. آپ تو چلیں آفس ہولڈر رہے ہیں، پبلک آفس ہولڈر رہے ہیں. یہ میری خفیہ معلومات نہیں ہے، یہ ایف بی آر کی خفیہ معلومات ہیں. ایف بی آر کی کانفیڈینشیلٹی ہوتی ہے ٹیکس پیئرز کے اوپر کہ کون کتنا ٹیکس پے کر رہا ہے. صرف ایگزیمپشن ڈار صاحب نے پارلیمنٹیرینز کی ڈائریکٹری شائع کی تھی، جس میں یہ بتایا جاتا تھا کہ پارلیمنٹیرین کتنا ٹیکس پے کرتے ہیں. وہ ایک ایگزیمپشن تھی. اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو عام آدمی ہے، جو ٹیکس پیئر ہے، اس کا تمام ٹیکس کا ریکارڈ کمپنیز کا، یہ کانفیڈینشیل ایف بی آر ڈیٹا ہوتا ہے. یہ پبلک نہیں کیا جاتا. میں اس کے حق میں ہوں کہ پبلک کیا جائے، لیکن فی الحال جو قانون ہے اس کے تحت یہ پبلک نہیں ہو سکتا. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ جو کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے اس پر انعام نہیں دیا جاتا. اچھا عباسی صاحب، یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، یہاں غریب آدمی کو بھی دینا پڑتا ہے، امیر کو بھی، اور 22 کروڑ کے ملک میں صرف 17 لاکھ ٹیکس پیئر ہیں. تو کل کی تقریب سے کوئی مجھے ایسی اصلاحات تو نظر نہیں آئیں جس کا مقصد ہو کہ ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو بڑھانا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں عام زبان میں کہ ہم نے ٹیکس پیئر جو ہیں ان کی تعداد میں یا ان کے اضافہ کرنا ہے. آپ کی حکومت میں نے بھی کیا، یہ بھی نہیں کر رہے. تو دیکھیں، یہ موجودہ وزیر اعظم 19ویں وزیر اعظم ہیں جنہوں نے یہ بات کی ہے. باتیں سارے کرتے ہیں، عمل کوئی نہیں کرتا. ہم نے ایک نظام بنا دیا تھا، اس کو قانون کی شکل بھی دے دی. وہ قانون آج بھی موجود ہے، اس کو یہ حکومت امپلیمنٹ نہیں کر رہی. تو ضرورت ہے کہ ان ٹیکس ریفارمز کو ہماری گورنمنٹ نے کیے تھے اس کو امپلیمنٹ کریں، بلکہ انہوں نے الٹا اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے. کچھ ریورس کر دیے ہیں، کچھ نہیں ہو سکے. آج بھی ریورس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹیکس ریفارم کا جو پیکج ہم نے دیا تھا، میں آج بھی اس پر کھڑا ہوں، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ ملک میں جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کو بڑھانے کا وہ واحد طریقہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا عباسی صاحب، جمہوریت پہ وار گردانا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے سراج درانی کی گرفتاری کو. یہ جو معاملات جس جگہ اب چل نکلے ہیں، اس میں ایک تو اپوزیشن کا اتحاد ابھی تو بظاہر بہت اچھا نظر آ رہا ہے، بڑی ایک دوسرے کے ساتھ آپ کا گٹھ جوڑ بہت اچھا نظر آ رہا ہے. لیکن جو سیاسی قیادت ہے، آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، سم ہو ان کی ملاقات نہیں ہو پائی ہے، کسی حد تک کہیں نہ کہیں خلیج ہے. مستقبل میں اس اتحاد کا کیا بنے گا، اور یہ جمہوریت پہ وار کیسے قرار دیا جا رہا ہے سراج درانی کی گرفتاری؟ دیکھیں، سراج درانی کی گرفتاری نہیں ہے، سندھ اسمبلی کے اسپیکر کی گرفتاری ہے. بغیر وجوہات کے، بغیر الزامات کے، بغیر کسی ثبوت کے. آپ نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، آپ نے احتساب کرنا ہے، بالکل کریں. لیکن جب آپ ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے اسپیکر کو آپ اریسٹ کریں گے، اور خاص طور پر ان حالات میں جب آپ کے وزراء وہاں جا کر کہہ چکے ہیں کہ ہم اس اسمبلی کو توڑیں گے، اس حکومت کو گرائیں گے، تو یہ پھر ایک سیاسی پیچیدگی پیدا کرتا ہے یہ معاملہ. تو اس سے گریز کرنا چاہیے. آپ بالکل جو اسپیکر صاحب ہیں آغا سراج درانی صاحب، ان کی ذات کو پروسیکیوٹ کریں، لیکن ان کو ریمانڈ میں لینا، کسٹڈی میں لینا، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. آپ کے پاس ثبوت ہیں، جو کچھ بھی آپ نے انٹروگیٹ کرنا ہے انٹروگیٹ کریں. لیکن یہ کچھ روایات جمہوریت کی اور پارلیمان کی ہوتی ہیں. یہ کام جو کیا گیا ہے یہ آمریت کے دور میں بھی نہیں ہوا. اور اگر آپ نے کرنا ہے تو میں نے پہلے سنا تھا کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر پر بھی نیب کے الزامات ہیں. آج انہوں نے کہا کہ مجھ پر نہیں ہے. بہرحال میں ان کی بات پر یقین کرتا ہوں. پہلے خبریں کچھ اور تھیں. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر پر بھی ہیں. کیا ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کو نہیں کرتے، سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو کرتے ہیں،
تو جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں، جو صوبے ہیں، ان کے اندر کیا تاثر پیدا ہوگا. یہ وہ معاملات ہیں جن کی پیچیدگی کو نہیں دیکھا گیا. ہم قطعاً نہیں کہتے کہ احتساب نہ ہو یا کسی نے کرمنل کوئی کام کیا ہو تو اس کا پیچھا نہ کیا جائے، لیکن الزامات لگانے سے پہلے ریمانڈ لینا یہ بات مناسب نہیں ہے. یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے نقشہ کھینچا ہے، یہ کون سے ایسے عناصر ہیں جو ملک میں جو ڈیموکریٹک ایک پروجیکٹ ہے یا ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے، کیا اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک جمہوریت کے خلاف سازش ہے، کیونکہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں جی منڈیلا بننا چاہتے ہیں سب. یہ کون کروا رہا ہے اور کیوں ہے اس کے پیچھے؟ واٹ از دیر اے میتھڈ ان دس میڈنس؟ نہیں، منڈیلا عمران خان صاحب خود بن جائیں، کوئی بات نہیں ہے. میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں، شخصیات کی بات نہیں ہے، اصول کی بات ہے. لیڈر اپوزیشن کو گرفتار کرنا، ایک سپیکر کو گرفتار کرنا، یہ کیا تاثر دیتا ہے؟ جب آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا، جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ ہم نے تو یہی جاننے کے لیے آج اسمبلی میں ایشو اٹھایا تھا. اس پر حکومت کی طرف سے الٹے بیان لگے کہ آپ نے نیب کو ختم کیوں نہیں کیا. ختم کرنا ہے بیٹھ جائیں، کل ختم کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور میں پھر کہوں گا نون کو رہنے دیں، نون پہ اس کے طلاق رہنے دیں. کوئی یہ نہ کہے کہ نون نے جان بچانے کے لیے قانون ختم کیا. یہ اندھا قانون ہے، ختم ہونا چاہیے. لیکن اس سارے معاملے سے جو بدنامی ہے وہ صرف سیاستدانوں کی ہو رہی ہے، سیاست کی ہو رہی ہے. اور کل پھر یہی باتیں ہوں گی کہ دیکھیں جی یہ فلانا کرپٹ تھا، فلانا جان بچا رہا تھا، اور پھر ایک آمریت کا دور بدقسمتی سے ملک میں آ سکتا ہے. عباسی صاحب لیکن یہ کیوں کر ہو رہا ہے؟ اس کے کیا محرکات ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں میں بھی تو یہی پتہ کرنا چاہتا ہوں. یہ سب اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے طریقے ہیں. آج ملک کا سب سے بڑا ایشو اکانومی کا ہے. کرپشن، احتساب بالکل ہونا چاہیے، اس کے قوانین موجود ہیں، لیکن اندھے قوانین سے اگر آپ احتساب کریں گے تو پھر احتساب نہیں ہوتا، وہ پرسیکیوشن ہوتی ہے، پروسیکیوشن نہیں ہوتی. اس لیے آج جو ملک کے اصل ایشوز ہیں ان پر کانسنٹریٹ کیا جائے، ان کا حل نکالا جائے. اور وہ ایشو ملک کی معیشت ہے. ملک کی معیشت تباہی کے دھانے پر نہیں کھڑی، تباہ ہو چکی ہے. اس حکومت نے 6 مہینے کے اندر ملک کے ہر سطح پر معیشت کو تباہ کر دیا ہے. انویسٹر کانفیڈنس ختم ہو گیا ہے، نوکریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، گروتھ رک گئی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے. یہ معمولی حالات نہیں ہیں، اس پر کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج ہم اسمبلی ایڈجرن کرنے پر لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہیں. جو پرائم منسٹر اسمبلی میں آنے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی ان کی شان کے خلاف بات نہ فرما دے. یہ حالات جمہوریت کے لیے زیادہ اچھے ثابت نہیں ہوں گے. عباسی صاحب، یہ زرداری صاحب نے کہا کہ اب اس حکومت کو مزید ٹائم نہیں دیں گے. ہم مولانا فضل الرحمان تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آیا ان کا چل سکتے ہیں نہیں. کیا کوئی ایسی صورتحال بن رہی ہے کہ آپ سب لوگ سڑکوں پر آ جائیں اس مرحلے پہ، جبکہ ملکی سرحدیں جو ہیں ان پہ بھی خطرات منڈلا رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے خطرہ یہ ہے کہ ہمارے سڑکوں پر آنے سے پہلے اس ملک کے عوام سڑکوں پر آ جائیں گے. جس طرح ملک کی معیشت ڈوب رہی ہے، جو مہنگائی ہو رہی ہے، آپ گیس کے بلوں کے حالات دیکھ لیں، بجلی کے بلوں کے حالات دیکھ لیں، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے. آج یقیناً زرداری صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان تو پہلے بھی دباؤ تھا کہ سڑکوں پر آیا جائے. ہماری کوئی اعلیٰ سطح پر ان سے بات چیت نہیں ہوئی ہے، انہوں نے اپنے موقف کا اظہار کیا ہے. ان چیزوں کو ہمیشہ ایک ٹائمنگ ہوتی ہے، اور یقیناً یہ جو فیصلہ بھی ہوا مشورے سے ہوگا. لیکن اگر اپوزیشن عوام کی رگوں پر اس کی انگلی نہ ہو، وہ عوام کی بات کو نہ سمجھ پائے، تو یہ اس کا بھی فیلئر ہوتا ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ آج لوگ تنگ ہیں. آج جتنی تیزی سے اس حکومت کی مقبولیت ختم ہوئی ہے 6 مہینے میں، اس کی پاکستان کے اندر کوئی مثال نہیں ہے. تو بالکل مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے سڑکوں پر جانے سے پہلے شاید عوام سڑکوں پر آ جائیں. ٹھیک، عباسی صاحب آپ سے مزید بھی گفتگو کرتے ہیں. اکانومی کی عباسی صاحب نے، اور موجودہ حکومت کہتی ہے کہ عباسی صاحب کی حکومت اکانومی کا بیڑا غرق کر کے چلی گئی تھی. سوال کرتے ہیں، اکانومی سے متعلق بھی بات کریں گے، اور جو سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے بیان کو آج دلیل کے طور پہ بھارتی وکلاء نے عالمی عدالت انصاف میں پیش کیا ہے، اس سے متعلق بھی ہم بات کریں گے کہ اس کی ریلیونس کیا بنتی ہے. اس سے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको वेलकम करते हैं। निज़ामी साहब, इससे पहले भी हम बात कर रहे थे। अब्बासी साहब, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो मईशत के ख़राब हालात हैं उसकी ज़िम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत कहती है, पिछले 6 महीने से हम यही सुन रहे हैं कि आपकी हुकूमत जो थी ये सब कुछ उसी का किया धरा है। लेकिन अल्टीमेटली बीइंग अ कॉमन सिटीज़न, पाकिस्तानी होने के नाते आपसे जानना चाहूँगा, मेरा यानी अवाम का कसूर क्या है? ये जो आप दोनों पार्टियों की बहस जारी है, इसमें अवाम का कसूर ये है कि अगर उन्होंने इनको वोट दिए हैं तो फिर ये उनका कसूर है। अगर नहीं दिए, इलेक्शन फेयर नहीं था, तो ये भी अवाम को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हुकूमत में तो ये आ चुके हैं। बात सिर्फ इतनी है, एक हुकूमत थी 31 मई 2018 को। ग्रोथ का रेट देख लें, इन्फ्लेशन का रेट देख लें, मुल्क में जो क्राइसिस थे उनका हल देख लें। 2 इश्यूज हर ग्रोइंग इकॉनमी के होते हैं। 5.8% की ग्रोथ थी, वो फिजिकल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट के होते हैं। उनको मैनेज करना पड़ता है जब तक आपके ग्रोथ के रिजल्ट्स जो हैं वो आकर इन चीज़ों को कवर नहीं करते। इतनी बात होती है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरी दुनिया ऐसे ही चलती है। अगर इस हुकूमत को पता नहीं था, इन्होंने आकर सिर्फ अपने गैर जिम्मेदाराना बातें करके और झूठ बोलकर ये मईशत को डुबोया है, इसके अलावा और कोई बात नहीं है। अच्छा अब्बासी साहब, लेकिन यहाँ 2 तरह के नैरेटिव चल रहे हैं। एक सरकारी, आज असद उमर साहब ने फरमाया कि जनाब आप लिख लें, उनको रिपोर्टर्स को कहा कि इस सदी के खाते पाकिस्तान दुनिया में 5वीं बड़ी मईशत होगा सदी के आखिर में। हाँ जी, ये काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। मतलब ये मंजूर वसान साहब के ख्वाब तो होते थे, ये दूसरा ये है ख्वाब दिखाए कि वो कहते हैं कि जी ऐसा ज़बरदस्त जा रहा है सब कुछ, सब ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ गवर्नर स्टेट बैंक जो हैं वो अपनी रिपोर्ट में कुछ कहते हैं, बयान में कहते हैं जनाब के द क्राइसिस इज़ ओवर। लेकिन आज एक जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 2% से भी ज़्यादा बढ़ चुका हुआ पहले से, और यानी जो खसारा है 18 का वो 10 खरब 29 रुपये जो गुज़श्ता साल से 30% ज़्यादा है। तो एक तरफ आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ फिस्कल बढ़ रहा है। ये तो ही ना बातें मैक्रो इकोनॉमिक्स की। बाकी जो आपने ज़मीनी काया कीमतें हों, गैस की और बिजली की, महंगाई का अजदा और स्टॉक एक्सचेंज का रूबा ज़वाल होना, तो ये सारा अगर आप लें तो ये कब तक चलेगा मामला और किस तरह चलेगा? देखिए, ये मामला नहीं चल सकता। आप सिर्फ ये देख लें कि पहले जो क्वार्टर था 2018-19 का, इसके अंदर उससे पिछले साल के मुकाबले में 100 अरब रुपया ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट क्रिएट हुआ है। इसकी क्या वजूहत हैं किसी को पता नहीं है, कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। अगर ये उसी सतह पर हुकूमत चलती रहती जहाँ पर हम छोड़ के गए थे तो उतना ही फिजिकल डेफिसिट होता जो उससे पिछले साल में था। यहाँ पर कहा जी हमने ऑस्टेरिटी कर दी है, हमने फलाना कर दिया है, और इन 8 महीनों में रिकॉर्ड बोरोइंग जो है वो मुल्क के अंदर की गई है। इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ये बात चलती नहीं है कि पिछली हुकूमत कर गई है। पिछली हुकूमत क्या कर गई है? जब हमारी हुकूमत 2013 में आई थी, मुल्क के अंदर एक एनर्जी का क्राइसिस था, ना बिजली थी ना गैस थी, इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में थी, ग्रोथ 3% से कम थी, मुल्क के अंदर टेररिज्म का बेपनाह दबाव था, कोई शहर महफूज, कोई घर महफूज नहीं था। जब 18 में हुकूमत छोड़ी, मैंने पहले कहा सब मसाइल हल हो गए थे। 2 चैलेंजेस हमेशा हर ग्रोइंग इकॉनमी को रहते हैं, एक फिजिकल डेफिसिट का और एक करंट अकाउंट डेफिसिट का। उनको हुकूमत ने मैनेज करना होता है। आज इस हुकूमत ने अपने लिए हर मसला पैदा कर लिया है, ना बिजली है ना गैस है। गैस की कीमतें बढ़ गई हैं। मैं 5 साल वजीर पेट्रोलियम रहा हूं। मैं आज चैलेंज करता हूं आपके प्रोग्राम पे, मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि 2 अफसर अपनी मिनिस्ट्री के भेज दें, मैं इनको टैरिफ का स्ट्रक्चर बना दूंगा जिसमें कोई गैस की इंक्रीज नहीं होगी, अवाम पे कोई बोझ नहीं पड़ेगा और हुकूमत का कोई नुकसान नहीं होगा। इतनी बात है। अगर ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती, इतना भी नहीं कर सकते। 350% घरेलू सार्फिन तक का रेट बढ़ाया गया। इसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। आज हुकूमत की जो कीमत खरीद है गैस की, उससे दुगना जो घरेलू सारिफ है वो पे कर रहा है, जिसको रिलीफ देना
حکومت کا فرض ہوتا ہے. تو یہ عباسی صاحب یہ وہ چیزیں ہیں نالائکی ہے یہ جی یہ سب نالائکی ہے. نالائکی نہیں تو اور کیا ہے جی. میں نالائکی ہی کہوں گا یا نااہلی کہوں گا. نیب سے پوچھیں گے تو وہ کل کرپشن کا الزام بھی ان پہ لگا دیں گے. نہیں عباسی صاحب کہہ رہے ہیں ٹیرف سٹرکچر بنانے کی پیشکش کر رہے ہیں. یہ جو نہیں، لیکن اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ ان کا مطلب امپلیسٹ یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے، حکومتی پارٹی یا کچھ ماہرین جو ہیں مل کے یہ اکانومی کے تعلق اور خارجہ پالیسی اور سیکورٹی پالیسیز پہ کو بیٹھ کے تال میل کریں پارلیمنٹ کے اندر اور ان معاملات کو حل کریں، یہ آپ کی تجویز ہے؟ جی پارلیمنٹ میں سننے کا ماحول ہونا چاہیے، مشورے کا ماحول ہونا چاہیے. اگر آپ گالیاں نکالیں گے تو وہ مشورے کا ماحول نہیں ہوتا. آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ منگا کر پچھلے 6 مہینے کا دیکھ لیں. اسپیکر صاحب موقع دینے کو تیار نہیں ہے اپوزیشن کو. یہ پہلی پارلیمنٹ ہے جہاں حکومت زیادہ بولتی ہے اور اپوزیشن کم بولتی ہے. اسپیکر صاحب موقع نہیں دیتے. عجیب ماحول ہے. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ آپ نے جو مسئلہ حل کرنا ہے کانفیڈنس میں لیں اپوزیشن کو. ہم کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے کہا ہے مجھے کوئی یہ کام کرنے کا شوق نہیں ہے، لیکن میں خود پریشان ہوں کہ کس طرح گھریلو صارفین کی قیمت، آج ہر آدمی پریشان ہے. ان سردیوں میں جو پریشانی پاکستان کے عوام نے دیکھی ہے کسی سردیوں میں نہیں ہوئی. گیس کے حوالے سے شارٹیج بھی ہوئی اور قیمتیں بھی بڑھ گئیں، بے پناہ بڑھ گئیں. تو اس مسئلے کا حل میں آپ کو 2 گھنٹے میں نے کہا 2 افسر بھیج دے 2 گھنٹے میں مسئلے کا حل ہو جائے گا. بغیر قیمتیں بڑھائے، حکومت کو نقصان دیے بغیر عوام پر یہ بوجھ ختم ہو جائے گا. اچھا، ایک میں انڈینز نے میاں نواز شریف کے بیان کو جو بامبے کے حوالے سے تھا، انہوں نے ایک انٹرویو تھا ایک انگریزی اخبار سے، اس کو انہوں نے دلیل کے طور پر استعمال کیا ہے کہ پاکستان اس کا کیا اس کا کلبھوشن یادو کیس سے کیا بیرنگ بنتی ان دونوں باتوں کی؟ دیکھیں کوئی نہیں بنتی. ہندوستان کا کیس کمزور ہے، ہندوستان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ طرح طرح کی باتیں ادھر ادھر سے اچھالتے ہیں. اور یہ بدقسمتی ہے کہ یہ جب یہ اسٹیٹمنٹ شائع ہوا ڈان اخبار میں تو اس کو ہمارے میڈیا نے نہیں اٹھایا، انڈین میڈیا نے اٹھایا کہ یہ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بامبے گئے تھے وہ پاکستان نے خود بھیجے تھے. حالانکہ آپ اسٹیٹمنٹ کو پڑھ لیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا. تو جب انڈین میڈیا نے اٹھایا تو ہمارے میڈیا نے بھی اٹھا لیا. تو یہ ساری بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا، تو یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف کی صحت، شہباز شریف صاحب بھی کہتے ہیں میری صحت خراب ہے، دونوں بھائی جو ہیں وہ لندن جانا چاہتے ہیں اور حکومت بھیج نہیں رہی، وہ کہتے ہیں یہ کوئی ڈیل چاہ رہے ہیں. کیا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں شہباز شریف صاحب کینسر سروائیور ہیں. ہر 6 مہینے بعد ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. انگلینڈ سے ان کے ڈاکٹر ہے، اسے ٹیسٹ کرواتے ہیں. حکومت کے خرچے پر نہیں جاتے، اپنے خرچے پر جاتے ہیں. تو یہ ان کا حق ہے. پاکستان کے شہری ہیں، اس ملک کے لیڈرز اپوزیشن ہیں، جہاں مرضی علاج کرانا چاہیں ان کا اپنا یہ معاملہ ہے. اس پر میرا نہیں خیال کسی اور کو رائے دینے کا، اظہار کرنے کا حق حاصل ہے. نواز شریف صاحب جیل کے اندر ہیں. ان کی جو ہیلتھ ایشوز ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. 5 مختلف پینلز جو ہیں یہ حکومت بنا کر ایگزامن کر چکی ہے، ابھی بھی اسپتال کے اندر ہیں. تو اگر کل ان کو بیل ملتی ہے تو فری سٹیزن، نہ اسمبلی کے ممبر ہیں نہ کوئی اور بات ہے. جہاں پر علاج کرانا چاہیں علاج کروائیں. اور نواز شریف صاحب وہ آدمی ہیں جو بیرون ملک تھے، ان کو کنوکٹ کیا گیا ایک الیکشن کے دوران، اور خود اور اپنی بیٹی کے ہمراہ واپس آئے اور جیل چلے گئے. تو ان پر یہ توقع کرنا کہ وہ ملک سے بھاگ جائیں گے، ایسی قطعاً کوئی بات ممکن نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک فری کنٹری کے اندر، ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے اندر یہ معاملات ایشوز نہیں ہوتے. ان کو کسی پر پریشر ڈالنے کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. بہت شکریہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت بھی ختم. نظامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم جب معاملات چل رہے تھے تو اس وقت بھی نیب کا قانون تھا اور اس کو اس وقت نون لیگ کی قیادت کالا قانون نہیں قرار دے رہی تھی. فیصل عباسی کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے.